نبی کے प्यारे महबूब सुबहानी हैं, महबूब सुबहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम महबूब सुबहानी के साथ आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, ये खूबसूरत तज़किरा है महबूब सुबहानी का, कुतुब रब्बानी का, गौसे समदानी का, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आप न सिर्फ बगदाद की इल्मी और अमली जो एक तरबियत गाह थी, एक मरकज़ था, उसके इमाम व पेशवा थे, बल्कि आप तमाम जिन्नो इंस के भी पेशवा थे। आज यही हमारा मौज़ूए गुफ्तगू रहेगा और इस पर हम बात करेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने वलायत में वो मकाम अता फ़रमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का वो हकदार बनाया कि हम देखते हैं कदीम अम्बिया को अल्लाह ताला ने जो सिफ़ात अता फ़रमाई थी, आपको वो सिफ़ात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई। आप मुर्दों को ज़िंदा फरमाया करते थे, आप कोढ़ी को और अंधी को और अंधों को जो है वो बीना फरमाया करते थे, आपकी दुआ से वो बीना हुआ करते थे। कोढ़ियों को अल्लाह ताला और जज़ाम वालों को शिफा अता फरमाया करता था। और बेशुमार करामात ऐसी हैं जिनका हम तज़किरा वक्त की किल्लत के पेश नज़र यहाँ नहीं कर सकते, जो आपसे मंसूब हैं। मगर आज हम बात करेंगे कि इंसानों के पेशवा तो आप हैं ही और क़यामत तक रहेंगे, मगर आपको जिन्नात पर भी उसी तरह पेशवाई और इमामत और तसर्रुफ़ अता किया गया था जिस तरह इंसानों पर। वो आपके तलामिज़ा भी थे, आपके शागिर्द थे, आपसे इल्मी और अमली तौर पर इस्तिफ़ादा करते और तरबियत हासिल करते थे। आपकी औसाफ़ के लिए आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। फरमाते हैं कि क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबी कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबी कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। जिनको इन तमाम निस्बतों से फैज़ हासिल हुआ हो, जो इन तमाम निस्बतों से फैज़याब हुए हों, फिर कैसे उनको जिन्नो इंस का पेशवा न बनाया जाए। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू आज जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ सबसे पहली मेरी जो मेहमान स्कॉलर तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा। राज़िया खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है दूसरी हमारी स्कॉलर कुरातुल ऐन फ़ातिमा। कुरातुल ऐन, आपको भी खुशामदीद। और मनकबत आज हम सुनेंगे सहर बतूल से। सहर, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। और नाज़रीन किराम, आज हमारी खुशबख्ती है कि आलम इस्लाम के अजीम फ़र्जंद और हम सब के हर दिल अजीज़ चैनल 92 पर आप जिनको बहुत शौक़ से सुनते हैं वो हमारे साथ हैं, यानी मुफ्ती फ़ारूकुल कादरी साहब। मुफ्ती साहब, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। जज़ाकल्लाहु ताला। बल्कि मुफ्ती साहब, आप ही से मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाइए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नात और इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात करार देकर उनकी ज़िंदगी का मकसद बनाया और बताया कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं। तो आज भी एक ख्याल ये पाया जाता है कि क्या वाकई जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरमा, मैं अर्ज़ करूँगा कि आज हमारे मुआशरे में जिन्नात से मुताल्लिक़ एतदाल से बढ़कर आरा पाई जाती है। एक तो शोबा ऐसा है कि जो जिन्नात के वजूद का ही इनकार करते हैं, और दूसरा शोबा वो है जो जिन्नात पर हद से ज़्यादा तवहुमात का शिकार हैं। जी, एतदाल की बात यह है कि जिन्नात का वजूद इसी तरह एक हकीकत है जिस तरह ये आसमान है, ज़मीन है, हम हैं और ये दुनिया कायम है। जैसे आपने आयत पाक पेश की, इसमें भी जिन्नात के वजूद का यकीनी और सही बयान है। इसी तरह कुरान मजीद सूरह रहमान में ये भी है, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, कि अल्लाह करीम ने जिन्नों को आग के शोलों से पैदा किया है। और जिन की तारीफ़ भी हमारे उलूम कलामिया में यही की गई है कि हुआ मखलूक़ुन नारियुन
یتشکل باشکال مختلفہ، کہ جن ایسی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے جس کو اللہ کریم نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ ایک وقت میں مختلف شکلیں اختیار کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم اس بات پہ دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں، آپ سے پوچھوں گی کہ جنات کی خلقت کس چیز سے ہوئی اور پھر ان کی غذا کیا ہے، وہ کن کن شکلوں میں اس کائنات میں، دنیا میں، زمین پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں بلکہ سحر آپ سے گزارش کروں گی کہ پروگرام میں منقبت شامل کریں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، راستہ پر خار منزل دور بن سنسان ہے، راستہ پر خار منزل دور بن سنسان ہے، المدد اے رہنما، المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرا، دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ جی راضیہ نوید صاحبہ، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جنات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ آپ ان کو بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ جہاں پر انسان اور انسانوں میں بھی بہت سارے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، گناہگار بھی، نیکوکار بھی، اولیاء بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر فیض یاب ہوتے تھے، وہیں پر جن بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کو سنا کرتے تھے، اور پھر وہ جن کو ہم شیاطین بھی کہہ سکتے ہیں جو اسلام پر نہیں تھے، وہ یقیناً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق جو ہے اور اس کو سن کر اسلام میں داخل بھی ہوا کرتے تھے، اور ان کے اپنی طبیعتوں کے اندر بھی وہ کہتے ہیں نا ایک امن اور محبت جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔
تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ حضرت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کے اس عظیم درجے اور اس معراج پر تھے جو اصل میں اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کے ذریعے ایک انسان کو نصیب کی تھی. تو وہ تمام چیزیں اور وہ تمام خوبیاں آپ سمجھیں بدرجہ اتم ہمیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات میں ملتی ہیں اور نظر آتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایک انسان ہے کہ جو اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر، اپنے مجاہدے کی بنیاد پر، یعنی وہ جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کو ایک لمحے کے لیے اگر سائڈ پر رکھ دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بڑی ایک ریاضت، مجاہدہ، ان کی ساری زندگی کی محنت اور پھر اللہ رب العزت کی جانب سے جو ان کو ایک فضل اور رحمت نصیب ہوتی ہے اور ان کو یہ ٹائٹل ملتا ہے، اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جن جو کسی کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، بالکل اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جنات کو کیسے آپ نے جو ہے وہ چونکہ ان کے شریر مخلوق کہا جاتا ہے تو ان کو کیسے آپ نے جو ہے ماتحت کیا. بالکل قرۃ العین بہت سے واقعات میں نے پڑھے تو میں سمجھتی ہوں کہ جنات کی جہاں پر ہم ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں وہاں ایک زیادہ کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ شریر جنات جو ہیں وہ اس وقت بھی کثرت سے تھے اور جنوں میں زیادہ شرر پسند ہے کیونکہ وہ آگ سے ان کی خلقت ہے. تو اس بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور جو ایک لڑکی کے اوپر تھا وہ آپ میں کہوں گی کہ اگر آپ کو آتا ہے تو وہ سنائیں. جی ضرور. سب سے پہلے تو نرید آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس ذکر خیر میں شامل کیا. حضور غوث اعظم کے حوالے سے جیسے کہ آپ کی یہ پورا ایک سلسلہ وار چل رہا ہے اور آپ نے مختلف جہتوں میں بات کی. آج کی ٹاپک کے حوالے سے پہلے شروع میں تمہیداً ایک بات کہہ کے میں اس واقعے کی طرف آتی ہوں کہ جیسے کہ قرآن میں شروع میں آپ نے بھی وہ آیت تلاوت کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو پیدا فرمایا اور ان کو اپنی عبادت کے لیے مختص کر دیا. پھر اس کے بعد میری بہن نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ شریعت محمدی جو ہے وہ نہ صرف انسانوں کی طرف آئی بلکہ جنوں کو بھی حضور علیہ السلام نے اسی طرح سے اپنی تعلیمات سے آگاہ کیا اور ان کو بھی جنوں میں بے شمار اقسام ہیں جن میں نصرانی بھی ہیں، پھر یہودی بھی ہیں اور مسلمان جن بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو اب واقعہ آپ پوچھ رہی ہیں حضور غوث اعظم کا ہی دور تھا اور حضرت ابو سعد عبداللہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میری بیٹی محض 16 سال کی تھی اور وہ چھت پر گئی اور اچانک غائب ہو گئی اور ہم نے اس کو بہت تلاش کیا اور وہ کہیں نہ ملی. تو میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آ کے عرض کی کہ یا غوث میری بیٹی اس طرح سے چھت سے غائب ہو گئی. آپ نے مجھے ایک مقام بتایا اور وہ ٹیلے تھے وہاں پر اور آپ نے کہا کہ اس ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جانا رات کے وقت اور اپنے گرد دائرہ کھینچنا اور اس نیت سے بیٹھنا کہ اللہ کے نام پہ غوث اعظم کے حکم پہ یہاں بیٹھا اور تم وہاں پر ساری رات اس دائرے کے اندر موجود رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا اور پورا دن یہاں تک کہ پوری رات گزر جائے گی اور صبح طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے گا اور جنوں کی بڑی ساری جو ہیں وہ گروہ تمہارے پاس سے گزریں گے اور ان کی شکلیں انتہائی خوفناک ہوں گی، تم گھبرانا نہ. ٹھیک. آپ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا. پوری رات میں اس دائرے میں بیٹھا رہا اور میں نے دیکھا کہ جن گزرتے رہے اور میں نے اپنے شیخ کی نصیحت پہ عمل کیا اور میں ثابت قدم رہا. اور شیخ نے فرمایا تھا کہ صبح کے وقت وہاں سے بادشاہ گزرے گا جس کے ساتھ بہت سی سوار ہوں گے اور وہ گھوڑے پہ آئے گا. فرماتے ہیں کہ ویسے ہی ہوا، وہ بادشاہ آیا اور وہ جنوں کا بادشاہ تھا اور وہ اس دائرے کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کوئی بھی جن اس دائرے کو عبور نہ کر سکا اور میرے تک آ نہ سکا. وہ بادشاہ بھی دائرے کے قریب لائن کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم کس حاجت سے آئے ہو. حضور غوث اعظم کی نصیحت تھی اور حکم تھا کہ تم نے کہنا ہے کہ میں غوث اعظم کا بھیجا ہوا ہوں اور یہ میرا معاملہ ہے، آپ نے اس کو حل کروانا. ہم اس واقعے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے اور آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ذکر آج ہم کر رہے ہیں کہ وہ امام و پیشوا کہ جو نہ صرف انسانوں کے امام و پیشوا تھے بلکہ وہ ایسے محبوب سبحانی ہیں کہ وہ جنات کے بھی پیشوا تھے. ہمارے ساتھ رہیے. نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی. نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम महबूब सुबहानी में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नायब अमीन यानी इमाम पेशवा जो जन्नात और इंसानों के हैं, हुज़ूर गौसे आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इन्होंने तरीक़त के जो उसूल अशरा दिए वो मैं आपके सामने रोज़ बयान किया करती हूँ। आज उस सिलसिले का 5वां उसूल जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ, कागज़ कलम निकालिए और इसको लिख लीजिए। आप फरमाते हैं, बंदा सालिक किसी मखलूक पर बद्दुआ करने से परहेज़ करे, अगरचे उसने ज़्यादती का इर्तिकाब किया हो, अपनी ज़ुबान और फ़ेल से उसके किरदार का बदला ना ले और अल्लाह के लिए सब कुछ बर्दाश्त करे। यह खसलत बुलंद मरातिब के हुसूल का बाइस बनती है और जब इंसान इस पर कारबंद होता है तो दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम, सारी मखलूक में मकबूलियत और मोहब्बत व दोस्ती, इजाबत दुआ, भलाई और बेहतरी में सबकत और मुसलमानों के दिलों में दुनियावी इज़्ज़त व एहतराम हासिल कर लेता है। यकीनन ये तमाम रोशनी के मीनार हैं और इनसे फूटने वाली रोशनी हमारी ज़िंदगियों में किरदार की वो हलावत पैदा कर सकती है जो मुझे और आपको वाकई नाइब इलाही बनने का हकदार बना सकती है। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपसे हम जानना चाह रहे थे कि जन्नात की खिलकत के बारे में हमें बताइए कि इनको किस चीज़ से पैदा किया गया और इनकी क्या क्या अक़साम होती हैं। जी, मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कुरान मजीद की आयत मुकर्रमा खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, कि अल्लाह करीम ने जन्नात को आग से पैदा किया है और इस आयत में फरमाया गया आग के शोलों से पैदा किया। बुनियादी तौर पर जो जन्नात का ख़मीर है वो आग से है। शैतान को भी जन्नात में शुमार किया जाता था? जी बिल्कुल। जन्नात के मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसी को तागूत भी कहा गया, इसी को शैतान भी कहा गया, इसी को इफ़रीत भी कुरान मजीद में कहा गया, इसी को हम चुड़ैल भी कह देते हैं, इसी को हम भूत प्रेत और आसेब भी कह देते हैं। तो ये सारे नाम शैतानों के, जन्नात के ही हैं। हाँ, जन्नात की अब मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। कुछ जन्नात वो हैं जो नेक हैं, मुसलमान हैं। कुछ जन्नात जो हैं वो शरीर हैं, ख़बीस हैं और काफिर हैं। जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब होते हैं, इसी तरह जन्नात में भी हैं। जन्नात मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, पादरी भी है और दहरिया भी, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जन्नात होते हैं। और ये जन्नात हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल हाजिर होते थे। जैसे वो आप की बात चल रही थी, जिस तरह इंसानों का एक कुतब होता है, हुज़ूर गौसल पाक फरमाते हैं, इसी तरह जन्नात में भी कुतब होते हैं। अच्छा। और आना शेखुल कुल, और मैं जन्नात और इंसानों सारों का ही कुतब हूँ। सुभान अल्लाह। और जो कुतब ज़माना है, हुज़ूर गौसल आज़म तमाम अगवास के गौस हैं, तमाम अकताब पर कुतब हैं। लिहाजा ये सारे आपकी बारगाह में हाजिर होते, तरबियत लेते। बल्कि खुलासातुल मफ़ाखिर में ये भी लिखा है कि बगदाद शरीफ में एक बच्ची को मिर्गी पड़ गई। मिर्गी में मुमकिन होता है कि जन्नात भी हमला आवर होते हैं। ठीक। वो एक जिन था जिसने उस बच्ची को बड़ा मुतासिर और मखबूतुल हवास कर दिया। सही। इत्तेफाक कह लीजिए कि उस बच्ची के वालिद सैयदी गौसल आज़म के इरादतमंदों में से थे। उन्हें कुछ और न सूझा, आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया अब जब उसे मिर्गी का अटैक हो तो उसके कान में कहना कि शेखुल कुल और कुतुबुल अक़ताब गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये फरमाते हैं कि तू बगदाद से निकल जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो ऐसा निकला कि अरबाब सीयर गौसल आज़म कहते हैं कि उसके बाद बगदाद शरीफ में गौसल आज़म की हयात तक, तकरीबन इस वाक़े के 40 बरस बाद तक, किसी शख्स बड़े से लेकर छोटे तक, ख़वातीनों मर्द में से मिर्गी का अटैक किसी को कभी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, यहाँ से तो ये नुक्ता मेरी समझ में आया कि आपकी जो विलायत का तस्वीर है वो न सिर्फ ये कि इंसानों पर था बल्कि जन्नात पर भी था। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। राज़िया, ये कितनी खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने हमें बताई कि आपके तसरुफ़ात और आपके अहकामात, जिस तरह आप वक्त के सलातीन पर हुक्म फरमाया करते थे, औलिया कराम को हुक्म फरमाया करते थे, इस तरह आप जन्नात पे भी हुक्म फरमाया करते थे। बिल्कुल नरीद, ऐसा ही है। और मैं समझती हूँ कि कुरातुल ऐन ने और फिर मुफ्ती साहब ने इस हवाले से
بات بھی کی اور بڑا واضح کیا ہے اس کو کہ کس طرح سے جب آپ حکم فرما دیتے، چاہے وہ حکم براہ راست نہیں بھی ہوتا تھا، کوئی دوسرا شخص جا کر صرف پیغام دے رہا ہے کہ حضور غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، تو جن اس کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے تھے اور فوراً اس حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات صرف انسانوں یا جنوں تک جو ہے محدود نہیں تھی، یعنی آپ کا کتب ہونا صرف ان پر نہیں تھا، بلکہ اس کائنات انسانی کے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں ان پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم جو ہے وہ چلتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنا لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، اور بہت تیز ہوا چلتی ہے اور ایک چیل جو ہے اس مجلس میں سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے حاضرین کی توجہ اس چیل کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ اس چیل کو جو ہے اس کا سر قلم کر دو، اس چیل کا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ چیل وہیں پہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے۔ آپ اپنے ممبر سے اترتے ہیں اور اس کے سر کو اور دھڑ کو آپس میں جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ چیل وہیں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے اور حاضرین محفل کے سامنے جو ہے وہ اپنی زندہ پوزیشن میں جو ہے وہ وہاں پر واپس آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے ہمیں کئی واقعات بہت یعنی میں سمجھتی ہوں ڈیٹیل میں حضور غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملتے ہیں، جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ یہ بالکل یہ آپ کی عظمت ولایت ہے۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ قرۃ العین، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک واقعہ سنانا ہمیں شروع کیا تھا، وہ بیچ میں رہ گیا تھا، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو مکمل فرمائیں۔ جی ہاں، ہم یہاں پہنچے تھے کہ اس دائرے کے قریب آ کے بادشاہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک۔ تو پھر اس نے کہا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ آپ نے اپنے شیخ کا پیغام دیا اور کہا کہ حضور غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے اور میری بیٹی اس وقت پہ لاپتہ ہو گئی تھی، چھت سے غائب ہو گئی تھی، اور یہ کسی جن کا کام ہے، آپ بتائیں اور پتہ لگوائیں اور میری بیٹی برآمد کروا کر دیں۔ اس بادشاہ نے وہ کھڑا ہوا اور اس نے سارے جنات کو للکارا اور اس نے کہا کہ کس کا یہ کام ہے، جس کسی کا بھی ہے اس کو فوراً یہاں پر لایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چین کا کوئی جن تھا اور اس نے ان کی بیٹی کو وہ جو چھت سے اڑا کر لے گیا، وہ جب آیا وہ شریر جنوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ہمراہ ان کی صاحبزادی بھی تھی۔ آپ نے صاحبزادی ان کے حوالے کی اور حضرت ابو سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ آپ نے حضور غوث اعظم کی بات جو ہے وہ پوری فرما دی، اور آپ نے کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ صرف تم لوگوں کے غوث ہیں انسانوں کے، بلکہ ان کا حکم ہمارے عالم جن میں بھی اسی طرح چلتا ہے جیسے کہ اولیاء میں اور عالم انسان۔ مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، دوبارہ آپ کی رہنمائی ہم قدم قدم پر لے رہے ہیں اور ہمیں لینی بھی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے مرگی کا ذکر کیا، میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں نے دیکھا کہ مرگی کے پیشنٹ کو یہ کہہ کر اس لڑکی کو 20 سال سے قید کیا گیا ہے کہ اس کو جن جو ہیں وہ چمٹے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم کسی بیمار کو خواہ جن سمجھ کے اور سمجھتے اس پہ سایہ ہے، آسیب ہے، تو اس کو علاج نہیں کراتے؟ کیا روحانی علاج اگر ضروری ہے تو کیا جسمانی علاج ضروری نہیں ہے؟ آپ نے بڑی نازک بات کی جانب اشارہ بھی کر دیا ہے۔ اس معاشرے میں اس وقت توہمات کا ایک بہت بڑا سایہ ہے۔ جہاں جنات کا سایہ ہے وہاں توہمات کا بھی سایہ ہے۔ بے شک۔ لوگ ادنا سی بیماری کے وقت اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جاہل لوگ جن کو جنات کے بارے میں یا ان کے وجود کے بارے میں کوئی فراست نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں اور اس کو پریشان کر دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں بچے کو جنات ہیں یا آسیبی سائے ہیں، اور خواتین ان توہمات کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، نسبتاً زیادہ ہیں۔ اور یہ دور تو ایسا ہے کہ مرد بھی اس معاملے میں خواتین سے پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی اس طرح کے بے شمار پراگندہ خیالات کا شکار ہیں۔ تو میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہرگز توہم کا شکار نہ ہوں۔ کوشش کر لیجئے اگر کوئی نیک باشرہ شخص ملے اور وہ یہ علوم جانتا ہے اس کی رہنمائی لیں، وگرنہ قرآن مجید کی جو معوذتین ہیں، آخری 2 صورتیں ہیں، ان کو 11 دفعہ پڑھیے اور ان پر پھونک ماریے۔ اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے، جس طرح جنات انسان کو شر پہنچاتے ہیں، ان جنات سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بالکل مفتی صاحب، یہ تو آپ نے حفاظت کا تذکرہ کیا نا کہ اگر جنات نہیں ہیں، لیکن اگر واقعی کسی پر جنات کا سایہ ہو جائے
تو اس کو جن نکالنے کا کیا طریقہ کار ہے، ناظرین انشاءاللہ اپنے کسی اگلے پروگرام کے اندر ہم یہ طریقہ اور یہ وظیفہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. آپ ہمارے پروگرامز، آنے والے پروگرامز دیکھتے رہیے گا. مفتی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. راضیہ، جیسے مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم توہمات کا شکار ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور پھر جو قرآن و سنت کی ہی وہ تعلیمات ہیں وہ آج کافی نہیں ہیں؟ نورید، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضعیف الاعتقادی اس وقت جنم لیتی ہے جب آپ کو اپنے دین کے متعلق میں سمجھتی ہوں کہ کلی طور پر علم نہیں ہوتا، اور آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے آگے چلتے جاتے ہیں، اور جہالت جو ہے وہ آپ کی عام ہو جاتی ہے. گو کہ ان کے وجود سے انکار نہیں ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ تصرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا، ان شیطانی قوتوں کو ان کو نہیں دیا کہ ایک انسان اس کے اوپر غالب نہ آ سکے. اب بات صرف اتنی ہے کہ کیا آپ کے اندر ایمان کا نور اتنی مضبوطی کے ساتھ موجود ہے کہ آپ ان چیزوں کو فیس کر سکیں، دیکھ سکیں. جبکہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ولی کامل جب کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے، دم کرتا ہے، تو اس کی تاثیر ہی ہوتی ہے کہ آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں، فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ایک عام انسان اگر وہی کلمات دہراتا ہے، پڑھتا ہے، تو کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو عبادات، ریاضت اور مجاہدے کے معاملے میں اس قالب کے اندر ڈھالا ہی نہیں ہے جس میں آپ کو ڈھالنا چاہیے تھا. جس شخص کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر صحیح اور سچا اور کامل ایمان ہوگا، وہ میں سمجھتی ہوں کبھی بھی ضعیف الاعتقادی کا شکار نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی ہر بات میں یہ چیز نہیں کرے گا کہ یہ جن کا سایہ ہو گیا، یہ دورے پڑنے لگ گئے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، بلکہ ذوق تو ہے ہی دین سے دوری کا نام. اور اب میں سمجھتی ہوں انسان توہمات کا شکار ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیسیکلی دین سے دور ہوتا ہے. بالکل دین سے دوری اس کو دور کر پھر توہمات میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان ہر چیز میں شک میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے. حل یہی ہے اس کا کہ ہم اپنے آپ کو اسی ریوائول کی طرف لے کر جائیں. جس کے لیے ناظرین بڑی خوبصورت بات مظفر وارسی نے کہی تھی کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی. نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی، سبحانی. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو پروگرام محبوب سبحانی میں. ناظرین کرام، حضور غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں مریدی لا تخف. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جنات کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ مختلف ان کی غذائیں ہیں، اور احادیث کے اندر کچھ چیزوں سے استنجا کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ وہ جنات کی غذا ہیں. تو یہ کھاتے کیا کیا ہیں، ان کے کیا کیا روپ ہوتے ہیں؟ یہ جانوروں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں یا صرف انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں؟ جی، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جنات کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ انسانوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ہوا میں، ہوا کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. اور تیسرا یہ کہ یہ زمین پر حشرات الارض کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. اچھا. کیڑے مکوڑوں، سانپ، بلی، کتے، اس طرح کی شکلوں میں بھی یہ آ سکتے ہیں. ٹھیک. ان کی غذا کا جہاں تک تعلق ہے تو حدیث شریف ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. سبحان کہ اللہ. تم لوگ گوبر اور ہڈیوں سے استنجا مت کرو، یہ تمہارے جنات کی بھائیوں کی غذا ہے. ٹھیک. تو اس حدیث میں تو گوبر اور ہڈیوں کا ذکر کیا گیا، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ جنات اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، یہ شارحین حدیث فرماتے ہیں درست نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جنات انسانوں کی طرح جو انسانی غذائیں ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ صدقہ دیں، کالے بکرے کا صدقہ دیں یا گوشت چیلوں کو ڈال دیں، جو چیلیں جنوں کی شکل میں ہیں وہ آ کے یہ کھاتی ہیں، تو کیا یہ گوشت کے شوقین ہوتے ہیں؟ یہ پہلے تو میں یہ شرعی اور فقہی مسئلہ عرض کر دوں کہ گوشت جو آپ صدقہ دیتے ہیں یہ پھینک دینا
پانی میں، سمندر میں یا دریا میں یا پرندوں کے آگے بطور صدقہ پھینک دینا یہ درست نہیں ہے. یہ گوشت کسی انسان کو ہی صدقے کے طور پر غریب اور مستحق کو پیش کرنا چاہیے. بہت خوب مفتی صاحب، یہ بہت قیمتی بات بتائی آپ نے. میں نے اکثر دیکھا ہے یہ راوی سے جب ہم گزرتے ہیں پل سے تو بہت سے لوگ وہ گوشت لے کر سمندر میں ڈال رہے ہوتے ہیں یا چیل کوؤں کے آگے. تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. اس سے آپ کا صدقہ ضائع ہوتا ہے، اس کے فائدے کے بجائے آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. اور دوسری بات جو غذا کے متعلق آپ نے پوچھا تھا، میں نے عرض کر دیا کہ وہ انسانی غذائیں کھاتے ہیں. اب رہتے کہاں ہیں؟ تو حدیث شریف میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے واش روم میں داخل ہو تو وہاں پڑھو، داخل ہونے سے قبل یہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہمارا دین دین رحمت ہے، اس نے شیطانوں اور جنات سے بچنے کے طریقے بھی بتائیں. بے شک بے شک. جو ناپاک جگہ ہوتی ہے وہاں پر اکثر جنات ہوتے ہیں. ٹھیک. اور وہ انسان جب واش روم میں جاتا ہے تو اس کے سطر کو دیکھتے بھی ہیں اور بسا اوقات شرارت بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ واش روم میں داخل ہونے سے قبل یہ پڑھ لیں تاکہ جنات کے شر سے آپ محفوظ اور مامون رہ سکیں. اسی طرح جنات مقابر، پرانے قبرستانوں میں بھی ہوتے ہیں، بعض دریاؤں میں بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات چیل کوے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. اور اکثر یہ یہ بلیوں، کتوں، سانپوں کی شکل میں. بلکہ حضور غوث الاعظم آپ واز فرما رہے تھے تو اچانک چھت سے ایک بڑا وجود والا سانپ جو اژدہا کی صورت میں تھا وہ آ کر گرا اور آپ کی قمیض پر آ کر گود میں بیٹھ گیا. جو حاضرین تھے وہ ہیبت میں مبتلا ہوئے اور بہت سارے بھاگ گئے، لیکن غوث الاعظم نے اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھا اور ایک لمحے کے لیے توقف اور تأمل نہ کیا. ٹھیک. تو اس وقت حضور غوث الاعظم گفتگو کر رہے تھے قضاء اور قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، کہ جو تقدیر میں ہے وہی عارض ہوتا ہے، پیش آتا ہے. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ سانپ آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سانپ مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ جن تھا جو سانپ کی شکل میں آیا کہ میں نے اس صورت میں بہت سے پرہیزگاروں اور سلوک کی راہ کے مسافروں کو بہکایا، وہ بہک گئے. کوئی ظاہر تو سلامت رکھ سکا، باطن میں بہک گیا. لیکن آپ کو میں نے دیکھا نہ آپ ظاہراً مجھ سے متاثر اور مرعوب ہوئے اور نہ باطناً. سبحان اللہ. آپ کی دونوں حیثیتیں سلامت رہیں. بالکل صحیح مفتی صاحب. یہ ہم سمجھتے ہیں آج کا ٹاپک بھی ہم نے اسی وجہ سے رکھا کہ آپ نہ صرف جنوں کے بلکہ انسانوں کے اور تمام مخلوقات کے امام و پیشوا ہیں. یہاں پر قرۃ العین آپ سے چونکہ ہم اختتامی مرحلے میں ہیں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کو پختہ کر لیں اور وہ اپنے عملیات اور وظائف اور معمولات کو پختہ کر لیں تو کیا ہمیں یہ ضمانت مل سکتی ہے کہ ہم ان شریر لوگوں سے بچ جائیں گے؟ جی بالکل. حضور غوث اعظم کا تو ویسے بھی فرمان ہے کہ مریدی لا تخف، سبحان اللہ. میرے مرید پہ کسی چیز کا کوئی خوف نہیں. اور پھر جب شیخ ایسا ہو کہ آپ کی مجلس کے اندر جنات آئیں اور آپ سے سما کریں، اور یہاں تک کہ اگر وہ اہل کتاب جنوں میں سے ہوں تو وہ آپ کے ہاتھ پہ مشرف با اسلام ہوں اور آپ اسلام قبول کر لیں. کئی جن ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں اسپیشلی. اور ایک واقعہ تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے شاگرد روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ انسان کے روپ میں تھے اور آپ ان کو کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے اور کچھ ڈیوٹیز اسائن فرما رہے تھے. صحیح. آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا اور جیسے ہی وہ لوگ باہر گئے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تم پیچھے جاؤ اور ان سے کہو کہ تم ہمارے لیے دعا کریں، یہ نیک ہیں. تو جب آپ پیچھے گئے اور آپ نے کہا تو آپ نے کہا کہ حضور غوث اعظم کے ہوتے ہوئے تم ہم سے دعا کراتے ہو، ہم تو خود ان کے تابع ہیں. سبحان اللہ. اور جب آپ واپس آئے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ عالم جنات سے آئے تھے اور ان کو وہاں پر کچھ روحانی ذمہ داریاں میں نے دی ہیں کہ اس وہاں جا کر باقی جنوں کی کس طرح انہوں نے اصلاح کرنی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا قرۃ العین، بہت شکریہ رازیہ نوید آپ کا سحر بطول، اور مفتی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. بہت سے سوالات ابھی ہمارے پاس ہمارے ذہنوں میں تھے، تشنگی رہ گئی. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے.
ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا، مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ابھی آپ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی خوبصورت آواز میں منقبت سنیں گے۔ کل انشاءاللہ آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عظیم راہ پر ہیں غوث اعظم، عظیم راہ پر ہیں غوث اعظم، نبی کے دل بر ہیں غوث اعظم، عظیم راہ پر ہیں غوث اعظم، عظیم راہ پر دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی، دلوں پہ کرتے ہیں حکمرانی، علی کا اختر ہے غوث اعظم، علی کا اختر ہے غوث اعظم، نبی کے دل بر ہے غوث اعظم، عظیم راہ پر ہے غوث اعظم، عظیم راہ پر جناب شبیر کی نشانی، جناب شبیر کی نشانی، حسن کا گوہر ہے غوث اعظم، حسن کا گوہر ہے غوث اعظم، نبی کے دل بر ہے غوث اعظم، عظیم راہ پر ہے غوث اعظم، عظیم راہ پر دکھاتے ہیں دین کی راہ سب کو، دکھاتے دین کی ہے راہ سب کو، شرف میں برتر ہے غوث اعظم، شرف میں برتر ہے غوث اعظم، نبی کے دل بر ہے غوث اعظم، عظیم راہ پر ہے غوث اعظم، عظیم راہ پر ہے بھرتے سینوں میں نور عرفان، ہے بھرتے سینوں میں نور عرفان، کرم کا ساغر ہے غوث اعظم، کرم کا ساغر ہے غوث اعظم، نبی کے دل بر ہے غوث اعظم، عظیم راہ پر ہے غوث اعظم، عظیم راہ پر نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحان